बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजदूरी करके आता तो रोज़ाना मेरी बीवी मुझे गर्म दूध पिला देती। पीने के बाद मुझे होश न रहती और सुबह उठता तो जिस्म टूट रहा होता। एक रोज़ बीवी को बताए बगैर वो डॉक्टर के पास चला गया और वहाँ जो इंकशाफ डॉक्टर ने किया मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे दुनिया में ज़िंदा रहते हुए जन्नत मिलने जैसी खुशी मिल गई थी, क्योंकि मेरी बीवी एक हूर थी। वो सिर्फ नाम की ही नहीं बल्कि अपने रूप की भी हूर थी। इसका साथ पाकर मैं हवाओं में उड़ता फिरता था, अपने झोंपड़ी को भी जन्नत का बाग समझता था। ऐसी महक थी कि मेरी रूह के अंदर के इसकी मौजूदगी में फ़ज़ा हर लम्हा खुशबुओं से भरी हुई लगती थी। इसकी मौजूदगी मेरे इर्द गिर्द जैसे हकीकत में गुलाब के फूल खिला देती थी। खूबसूरती और खुशबू मेरे कच्चे कोठे में आ बसी थी और इसके आने ने मुझे भी मुअत्तर कर दिया। हूर के साथ मेरी शादी को एक हफ्ता हुआ था और मेरे कदम इस एक हफ्ते में जैसे लम्हे भर के लिए भी ज़मीन पर न टिके थे। लेकिन फिर अचानक से जैसे मैं सख्त और खुरदरी ज़मीन पर पटका गया था, और ये एक एहसास था जिसने मुझे बहुत रंजीदा कर दिया। मैं मज़दूर आदमी था, मेरी पिछली नस्लें भी मज़दूरी करते अपनी उम्र गुजार गई थी। दो नहीं, सिर्फ एक वक्त की रोटी, वो भी कोई मुर्ग मुसल्लम नहीं होती बल्कि सिर्फ पेट की आग ही बुझाती थी। इसे ईंटें धो धोकर और गारे बना बना हाथ पांव खुरदरे हो गए थे। लेकिन हम ऐसे बदनसीब थे कि खुद टूटे हुए कच्चे कोठों के राइश थे। हमारे नसीब में मजदूरी तो थी, लेकिन अच्छे मुकम्मल और खूबसूरत घरों का सुख नहीं था। शादी के एक हफ्ते बाद जब मैं काम के लिए जाने लगा तब मुझे ये ख्याल आया, और इस ख्याल ने मेरा सारा सुकून बर्बाद कर दिया। मेरा कच्चा कोठा टूटा फूटा सा था, ज़रूरत का सामान भी मुकम्मल नहीं था, और मेरी हूर जैसी बीवी बहुत ही भद्दे और सस्ते से कपड़े पहने हुआ करती थी। भला एक हीरा कूड़े के ढेर के लिए होता है? मेरा घर और मैं, हम दोनों ही हूर के काबिल नहीं थे। मैं हूर को एक अच्छी और पुरआसाइश ज़िंदगी नहीं दे सकता था। ये सोच मुझे टेंशन देने के लिए काफ़ी थी और बुरी तरह से मेरे दिमाग पर सवार हो गई थी। वो कि मोहल्लों की रानी तो नहीं थी, मजदूर की बेटी थी, और मजदूर के ही घर ब्याह कराई थी। बल्कि इसका बाप तो एक वक्त की रोटी भी हफ्ते के सिर्फ 2 दिन ही खिलाता था, जबकि तुम तो रोज़ एक वक्त का बेहतर खाना कमाकर खिलाने की काबिल हुआ। असगर मेरे बचपन का दोस्त था, मेरे साथ ही रोज़ दिहाड़ी लगाने जाता। मैंने जब अपनी परेशानी का इजहार इसे किया तो उसने मुझे इन अल्फाजों से समझाने की कोशिश की कि मैं कायल हो गया था। वाकई मैं अपनी हूर को इसके बाप से बेहतर ज़िंदगी दे रहा था। एक नंबर का झूठा ही असगर मुझे फ़रेब दे रहा था, बहला रहा था। रात को जब मैं थका हारा घर पहुंचा तो हूर को देखते ही मेरे दिल में ये ख्याल आया, और मैं अपने बचपन के दोस्त को दिल ही दिल में गालियाँ बकने लगा। वो तो चांद का टुकड़ा थी, बगैर हार श्रृंगार के भी क़यामत थी, और आज तो उसने सुर्खी लगाई हुई थी। मेरे दिल में तो खुबी जा रही थी, साथ ही साथ ये एहसास भी मुझे शिद्दत से हमलावर हुआ कि मैं और मेरा घर एक हूर के काबिल नहीं। हूरों की जगह तो जन्नत के महल और बागात हैं। काश एक ढंग का घर ही दे पाता अपनी हूर को। हूर खुश थी। जैसे असगर ने कहा, मेरे हालात हूर के बाप के हालात से बहुत अच्छे थे, इसलिए हूर खुश थी, मुझसे प्यार करती थी, घर की देखभाल करती थी। लेकिन फिर एक दिन मेरे ऊपर हकीकत खुल गई, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, सर पर आसमान गिरा था। हूर, मैं इतने सदमे में था कि हूर का नाम भी मेरे मुंह से ठीक से नहीं निकल सका। वो ऐसे कैसे कर सकती है, ये सवाल तो मेरे ज़हन में नहीं आया था। लेकिन इसने ये सब क्यों किया, मैंने ये सोचा, और फिर मैंने सारी कहानी जान ली। फिर मेरे पास दो ही रास्ते थे, मुझे हूर को जान से मार देना था या फिर मैंने एक और फैसला करना था। मेरे पास असगर के अलावा और कोई मुखलिस दोस्त नहीं था जिसे मैं अपने दिल का हाल बयान करता और हूर को लेकर अपने ख्वाब बताता कि मैं कैसे इसे घर लेके देना चाहता था और कैसी ज़िंदगी गुजारने के वो काबिल थी। लेकिन अफसोस कि मेरे पास कोई हुनर नहीं था, मैं पढ़ा लिखा भी तो नहीं था ना। एक मेरे पास ये जिस्म और जान ही तो थी जिसे मैं मजदूरी करके खपाने लगा था, और दो बंदों को जितना काम है मैं अकेला ही करने लगा। मेरे दिल और दिमाग पर हूर की मोहब्बतों से बेहतर ज़िंदगी देने का जुनून सवार हो चुका था। और हैरत की बात यह थी कि मेरा मुखलिस दोस्त असगर, जो पहले कभी मुझे ये समझाता था कि मैं इतना पागल ना बनूं और अपनी जान को मुश्किल में ना डालूं, वही दोस्त अब मुझे उकसाता रहता,
مزید مزدوری پر، اور نہ جانے کہاں کہاں سے وہ میرے لیے کام ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا تھا۔ کام مشقت سے بھرپور ہوتا، لیکن مجھے خوشی تھی کہ میرا دوست میرے خواب پورے کرنے میں میرا ساتھ دے رہا ہے۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی، پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، جس سے میں انجان تھا۔ میرے اطمینان اور خوشی کے لیے ایک یہ بات بھی کافی تھی کہ جتنی محبت مجھے حور سے تھی، اتنی ہی حور کا بھی میرا خیال رکھتی تھی۔ وہ نہ صرف میری محبت کی دل و جان سے قدر کرتی تھی، بلکہ اسے اس بات کا بھی بخوبی احساس تھا کہ صرف اس کی محبت میں ملغوب ہو کر اسے ایک شاندار زندگی دینے کے لیے میں کتنی محنت مشقت کرتا تھا۔ وہ دل سے قدردان تھی میری، تو اس کے لیے میری شدتوں میں اور اضافہ ہوتا۔ زندگی کتنی خوبصورت تھی، بالکل جنت جیسی، اور اس میں جو کمی تھی جنت جیسے محل اور باغات کی۔ اس کے لیے میں دن رات مزدوری کر رہا تھا۔ اب حالات کچھ بہتر تھے۔ ایک وقت کے بجائے میرے گھر میں 3 وقت کا کھانا پکتا اور دودھ کی پتیلی بھی بھری رہتی۔ کچھ اچھی اور مکمل خوراک کی حور کے گالوں میں مزید سرخی بھرتی تھی، اور دوسری طرف میری صحت اور جوانی کام کی زیادتی کے باعث دن بدن گھٹنے لگی تھی۔ میں وقت سے پہلے بوڑھا ہونے لگا تھا، اور میرے یہ وقت سے پہلے ڈھلتی جوانی اب حور کو پریشان کر رہی تھی۔ ابھی تو ہماری شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا، ہمارے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ ابھی ہم نے ایک ساتھ مل کر بہت سی خوشیاں دیکھنی تھی، ایک دوسرے کے سنگ ایک لمبی زندگی گزارنی تھی۔ یہ سب مجھ سے حور نے ہی کہا تھا، کیونکہ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہوتی تھی۔ اس کی اس محبت نے میرے اندر ایک نئی طاقت تو بھر دی تھی۔ وہ دودھ سے بھرا گلاس میرے پاس لے آتی اور اپنے ہاتھوں سے بہت پیار سے اس نے مجھے پلا دیتی۔ میرے سارے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی تھی، اور میں جلدی ہی نیند کی گہری وادیوں میں اتر جاتا تھا۔ بس اب کچھ دن کی مشقت ہے، پھر میں اپنے خواب پورے کر لوں گا، میں نے ایک بہت تھکے تھکے لہجے میں اصغر سے کہا۔ اور میری بات سننے کے بعد جو اصغر مسکرایا تھا، واقعی شہزادے، اب کچھ ہی دن کی تو بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے ذومعنی انداز میں کہا۔ میں چونک تو گیا، لیکن پھر سب سمجھ نہ سکا۔ شروع میں اس بات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیتا، ویسے اب دہاڑی میں تو لگ چکا تھا، چھٹی کا وقت تھا، اور مجھے ہمیشہ گھر جانے کے لیے حور کے آنچل تلے سستانے کی جلدی ہوتی، اور میں صبح گھر سے آنے کے بعد سے باقی سارا دن اس وقت کا انتظار کرتا جب مجھے گھر واپس جانا ہوتا۔ اور اب تو ہمارے حالات بھی کافی بہتر ہو چکے تھے۔ ہر روز رات کو جب میں تھکا ہارا گھر واپس پہنچتا تو اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانے کے بعد رات سوتے وقت دودھ کا گلاس دیتی، اور حور کے ہاتھوں کے لمس سے وہ دودھ اس قدر شیریں اور جادو بھرا ہوتا کہ میں وہ دودھ پیتے ہی نیند کی گہری وادیوں میں چلا جاتا۔ ایک بات بہت عجیب تھی، جس پر شروع کے دنوں میں نے بہت توجہ نہیں دی، لیکن اب وہ بات شدت سے مجھے اپنے ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ جب مجھے سرور ہوتا تو پہلے تو میں نے اس بات کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ میری ہمت اور میری برداشت سے ختم ہونے لگی تھی، تو میں نے اس بات کی طرف توجہ دی۔ مسئلہ اتنا بڑا تو نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ دراصل بات یہ تھی کہ جب سے حور نے مجھے روزانہ دودھ کا گلاس دینا شروع کیا نا، تب سے ہی پہل تو مجھے اپنی طبیعت میں کچھ سستی محسوس ہوئی، پھر کچھ سرور سا آنے لگا، اور اب تو یوں لگتا جیسے کوئی بدن کو توڑ رہا ہے۔ ہڈیاں پر بے ضرر سی لگتی تھیں، محسوس ہوتی تھیں، لیکن یہ بات بھی قابل غور تھی کہ سارا دن تو میں اس اذیت میں رہتا، لیکن رات کو جیسے ہی دودھ کا گھونٹ میرے حلق سے نیچے اترتا، میرے سارے بدن میں ایک سرور سا دوڑنے لگتا، بہت ہی ٹھنڈا میٹھا سا احساس ہوتا، اور یہی پرسکون احساس مجھے لمحے بھر میں ہی نیند کی گہری وادیوں میں لے جاتا، اور پھر دن کا آغاز ہوتے وہی اذیت شروع ہو جاتی۔ اس تکلیف سے میرے کام پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ اصغر اپنے مخلص دوست ہونے کا بھرپور ثبوت دیتے اور جگری یار ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اب بھی میرے لیے نئے سے نیا کام ڈھونڈنے لگ جاتا، لیکن میں تھکنے لگا تھا، اس لیے انکار کرنے لگا۔ اب تو میرے بار بار منع کرنے سے بھی اصغر مجھ سے ناراض رہنے لگا تھا۔ اصغر کی ناراضگی نے مجھے احساس دلایا کہ مجھے صرف پیسہ کمانے والی مشین نہیں بننا چاہیے، بلکہ اپنی صحت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اگر صحت اچھی ہوگی تو تب بھی میں مزید کام کر سکوں گا نا۔ میں نے اب تک حور کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے بغیر بتائے میں ایک ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، جہاں میری
زندگی یکسر بدل کے رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر کے چیک اپ اور اس کی بتائی گئی باتوں نے میری زندگی اندھیرے میں لا کر رکھ دی تھی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا ڈاکٹر کی کہی بات سچ تھی؟ 2 دن تک تو میں اسی کش میں رہا، اور پھر مجھے میرے مرحوم ابا کی نصیحت یاد آ گئی۔ ابا کہا کرتے تھے کہ کسی بھی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے سے پہلے ایک بار خود سے اس بات پر تحقیق ضرور کر لیا کرو، اور میں نے یہی کرنے کا سوچا تھا۔ 2 دن کی تحقیق کے بعد میرے اندر رہی سہی جو امید کی کرن بچی تھی وہ بھی دم توڑ گئی تھی۔ میں ایک دم سے ڈھیر ہو گیا تھا۔ ایک نہیں، میرے ساتھ ایک ہی وقت میں دو دھوکے ہوئے تھے، لیکن کیوں کے سوال نے مجھے پھر سے کھڑا کر دیا۔ اس کا جواب جاننے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ اس کیوں کا جواب ہی تو تھا جس نے مجھے ایک دیوار پر لا کھڑا کر دیا۔ 2 راستے تھے جہاں شاید کہنا مناسب ہوگا کہ 2 فیصلے تھے، مجھے ایک کو چننا تھا۔ یا تو مجھے حور کی جان لینی تھی، یا پھر اس سانپ کی جان لینی تھی جس نے میری آستین میں چھپ کر مجھ پہ وار کیا اور میرے گھر میں سندیں لگائی تھیں۔ میں کیا کرتا؟ یہ فیصلہ میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور ایک لمحے نے میری مشکل حل کر دی، میرا فیصلہ آسان کر دیا۔ میرا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے ایک بار پھر سر سے لے کر پاؤں تک غور سے دیکھا اور بڑے ہی عجیب لہجے میں بولا، عجیب انسان ہو تم، جان لیوا نشہ بھی خود ہی کرتے ہو اور پھر ڈاکٹر کے پاس بھی بھاگ جاتے ہو۔ کل کو اگر مر کھپ گیا تو ڈاکٹروں پہ الزام لگ سکے گا کہ انہوں نے ٹھیک سے علاج نہیں کیا، نشہ وہ بھی جان لیوا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں تو کبھی سگریٹ کے پاس تک نہیں گیا کہ یہ ایک فضول کا خرچہ ہے، اور میں سگریٹ کی عیاشی میں اپنی مزدوری کی کمائی نہیں پھونک سکتا تھا، پھر میں جان لیوا نشہ کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے حیرت کے ساتھ ڈاکٹر سے کہا۔ ڈاکٹر نے مجھے ایسے دیکھا جیسے ایک پاگل کو دیکھا جاتا ہے، پھر کہنے لگا، کبھی کبھار نہیں، نشہ تمہارے اندر روزانہ جاتا ہے، اور اب اس کی مقدار تمہارے جسم میں اس قدر موجود ہے کہ اس نے تمہیں ناکارہ کر دیا، اور اگر 1 مہینہ مزید تم نے یہ نشہ کیا تو تم مر جاؤ گے۔ ڈاکٹر نے بڑی شفقت سے بات کی تھی۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کیا اس کا کوئی علاج نہیں؟ میں نے بہت دیر بعد دھیمی آواز میں ڈاکٹر سے یہ سوال کیا۔ ایک ہی علاج ہے کہ آج سے ہی نشہ بند کر دو اور ساری یہ دوائیاں کھاؤ۔ ڈاکٹر نے ایک لفافے میں چند دوائیوں کی شیشیاں ڈال کر وہ لفافہ میری جانب بڑھا دیا۔ لیکن میں نشہ نہیں کرتا، میں نے بہت کمزور سی آواز میں کہا، اور پھر دوائیوں کا لفافہ پکڑ کر ڈاکٹر کو فیس دی اور گھر چلا آیا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا کیا خیال آتا رہا۔ میں نے گھر پہنچ کر دوائیوں کا لفافہ چھپا دیا اور حور کو کچھ نہیں بتایا۔ معمول کے مطابق حور میرے لیے دودھ کا گلاس لے آئی، اور مجھے دودھ پیتے ہی نیند کی گہری وادیوں میں اتر گیا تھا۔ اگلے دن پھر میرا بدن اس قدر تھکا ہوا تھا کہ میں کام پر جانے کی ہمت نہیں کر سکا اور گھر پر ہی پڑا رہا۔ بار بار میرے ذہن میں ڈاکٹر کی کوئی بات گونج رہی تھی، اور میں ان کی سوچ میں گم ہو جاتا۔ اچانک سے میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا، یوں جیسے کچھ یاد آیا ہو، اور پھر ساری گتھیاں میرے سامنے کھلتی چلی گئیں۔ یہ سب تب سے ہو رہا تھا جب سے حور نے مجھے باقاعدگی سے دودھ کا گلاس دینا شروع کیا تھا۔ جو کچھ بھی تھا وہ دودھ کے اندر ہی تھا، لیکن بھلا میرے وفا شعور اور محبت کرنے والی اور میری محنتوں کی قدر کرنے والی حور کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اس سوال نے مجھے مزید الجھا دیا۔ میں نے حور سے آنکھ بچا کر ڈاکٹر کی دی گئی دوائی کھائی، اور رات جب حور گلاس دودھ کا لے کر آئی تو میں نے سونے کا ناٹک کرنے لگا، یوں جیسے بہت گہری نیند میں ہوں۔ حور نے مجھے 2-3 بار آواز دی اور پھر دودھ کا گلاس میرے سرانے رکھ کر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے حور کی گہری نیند میں جانے کا انتظار کیا، اور پھر وہ دودھ کا گلاس کچن میں لے گیا، دودھ کو ایک خالی بوتل میں ڈالا اور اس خالی گلاس کو واپس اپنے سرانے لا کر رکھ دیا اور سو گیا۔ صبح جب حور نے دودھ کا گلاس خالی دیکھا تو وہ سمجھی کہ میں نے دودھ پی لیا، جبکہ میں نے دودھ کو وہ بوتل میں ڈال لیا تھا، اور حور سے کام پر جانے کا کہہ کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ مجھے وہ دودھ ٹیسٹ کروانا تھا۔ ڈاکٹر نے میری بات سن کر پہلے تو مجھے مشکوک نظروں سے گھورا، اور پھر میری منت کرنے پہ میری بات مان گیا۔ جب اس دودھ کا ٹیسٹ ہوا تو سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق جو نشہ میں کرتا ہوں وہ نشہ اس دودھ کے اندر تھا۔ حور! میں شدید صدمے میں چلا گیا۔ میری جان عزیز بیوی، جس کو ساری زندگی خوشیاں دلانے کے لیے میں نے اپنا چین سکون برباد کر دیا، وہ ایسے میرے پیٹھ میں چھرا کھونپ رہی تھی۔ میں وہیں کرسی پر گر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے جب مجھے اس غیر حالت میں دیکھا تو اس کے اندر انسانیت
ہمدردی جاگ اٹھی، اس نے مجھے حوصلہ دیا اور میں ٹوٹا بکھرا سا انسان اپنی ساری کہانی اسے سناتا چلا گیا۔ میری حور میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، اور پھر ڈاکٹر نے مجھے ایک بات کہی، اسے سنتے ڈاکٹر کی ذہانت کا قائل ہو گیا تھا۔ واقعی تعلیم انسان کو سمجھ اور شعور دیتی ہے، اور میں حوصلہ کرتے ہوئے گھر آ گیا۔ میں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ میں حور پر کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دوں، اور میں اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہا، اور پھر میں نے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنے لگا، اور حور جب دودھ لے کر آتی میں سونے کی ایکٹنگ کرنے لگتا، اور پھر بعد میں وہ دودھ ضائع کر دیتا، اور حور یہی سمجھتی کہ میں نے دودھ پی لیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں چھپ کر ڈاکٹر کی دوائی بھی استعمال کرتا رہا۔ میری صحت بہتری کی جانب گامزن تھی، اور پھر میں نے ڈاکٹر کی دوسری بات پر بھی عمل کیا اور معاملے کی ٹولی۔ میں گھر سے کام پر جاتا، لیکن دراصل میں حور کو کام کا کہہ کر خود گھر کے آس پاس اس طرح پھرتا رہتا کہ کسی کو نظر نہ آؤں، میں اپنا کام بھی پورا کر لوں۔ میں نے ایک ہفتے تک ایسے ہی گھر کے آس پاس پھرتے ہوئے گزار دیا، اور جو کچھ میری نظر نے دیکھا اور جو مجھے نظر آیا وہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن میں غصے اور صدمے سے ملغوب ہو کر کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر مجھے بعد میں پچھتاوا۔ اس لیے جب میں نے مکمل معلومات حاصل کی تو پھر میں سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے ساری بات سے آگاہ کر کے مشورہ مانگا۔ مجھے یقین تھا ڈاکٹر پڑھا لکھا ہے، مجھے کچھ اچھا ہی مشورہ دے گا، اور پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی انسانیت ہمدردی بھی تو تھی۔ وہ واقعی میرا یقین غلط نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے نہ صرف یہ کہ مجھے ایک بہترین مشورہ دیا بلکہ میری پوری پوری مدد کی۔ پولیس میرے گھر آئی اور اس نے رنگے ہاتھوں اصغر حور کو گرفتار کر لیا۔ میرے پاس مکمل ثبوت ہے، ڈاکٹر کی دی گئی میڈیکل رپورٹ بھی تھی، سارے ثبوت ان دونوں کے خلاف موجود تھے۔ انہوں نے تھانے میں لے جا کر FIR کاٹ دی۔ اب میں اکیلا لٹا پھٹا سا اپنے گھر میں بیٹھا تھا۔ محبت اور خلوص کا انجام ایسا بھیانک بھی ہوتا ہے، میں کب سے یہی سوچ رہا تھا۔ بھلا حور کو مجھ سے بے وفائی کرنے اور میرے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بہت دل گرفتہ سا تھا۔ اصل میں بات تب سے شروع ہوئی تھی جب میری شادی کے بعد اسے مجھ پر حور کے عشق کا بو سوار ہوا، اور میں نے حور کے متعلق اور حور کے حوالے سے دیکھے گئے اپنے خوابوں کے متعلق اصغر کو بتانا شروع کیا۔ شروع میں تو وہ میرا پاگل پن کہتا، اور پھر آہستہ آہستہ جب میری زبان سے اور پور محلے میں میری بیوی حور کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے تو اصغر کے دل میں بھی شیطان نے وسوسے اور خیال ڈالنے شروع کر دیا۔ اصغر دیکھتے دیکھتے حور کے حسن پر فدا ہو گیا اور اسے پانے کے لیے مچلنے لگا، لیکن حور میری بیوی تھی، اصغر اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ اسے پانے کے لیے ایک نئی ترکیب سوچنے لگا۔ اس لیے سب سے پہلے تو حور کا ماننا ضروری ہے۔ اس کے لیے اس نے حور کو دانا ڈالنا شروع کر دیا، جو لالچ میں آ گئی اور اصغر کی باتوں میں آ کر اس کا ساتھ دینے لگی، جبکہ دوسری طرف میرا بھی راستے سے ہٹنا ضروری تھا۔ اس لیے اصغر نے مختلف جگہوں پر مجھے کام دلوا کر میرے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی، اور دوسری طرف اپنے لیے بھی میدان صاف کر لیا۔ میری غیر موجودگی میں وہ چھپ چھپا کر میرے گھر میں داخل ہوتا اور حور کے ساتھ وقت گزارتا، اس سے میرے خوابوں سے بھی مجھے خواب دکھاتا، محبت کے دعوے کرتا، خود بھی بنتا سنورتا اور حور کے حسن پر خود بھی قصیدے پڑھتا۔ آہستہ آہستہ اس کی باتوں میں آ گئی، اور پھر وہ سب کچھ بلا بیٹھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں غرق تھے اور جلد سے جلد ایک دوسرے کو پانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے میدان کا صاف ہونا بہت ضروری تھا، اور میدان تبھی صاف ہوتا نا جب میں ان کے راستے میں نہ ہوتا۔ اس کے لیے ان دونوں نے منصوبہ بنایا جس کے اندر مجھے آہستہ آہستہ نشہ اور زہر کے موت کے قریب کرنا تھا۔ یہ اتنا مکمل منصوبہ تھا کہ اس سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ وہ دونوں اپنے منصوبے میں مکمل کامیاب ہوتے جا رہے تھے، لیکن قدرت کو بھی دھوکے کو پسند نہیں کرتی نا، اس لیے قدرت نے میری زندگی کے دن بڑھا دیے اور پھر کئی ہلوں اور وسیلوں سے مجھ پر اس دھوکے کے راز کو آشکار کر دیا جو میری پیٹھ پیچھے کامیابی سے کھیلا جا رہا تھا۔ اس میں ڈاکٹر میرے لیے یقیناً ایک فرشتے کی صورت میں ہی تھا، جو کہ بھی امداد کی صورت میں نازل ہوا۔ جب میں نے یہ ساری کہانی جان لی تو میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے دی گئی نشہ اور زہر کا علاج تو ڈاکٹر کی دوائیاں کر رہی تھیں، لیکن جو چوٹ میری بیوی اور میرے جگری دوست نے مل کر لگائی تھی، اس کا زخموں سے شاید یہ ساری زندگی خون رشتہ رہتا۔
پھر میں نے ڈاکٹر کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا اور ڈاکٹر نے اپنے پولیس کے دوستوں کی مدد سے کچھ دن تک اصغر کی جاسوسی کروائی۔ جاسوسی کا مقصد اس اڈے تک پہنچنا تھا جہاں سے اصغر کو وہ نشہ اور زہر دیتا۔ جیسے اس کے متعلق پولیس کو علم ہوا، پولیس حرکت میں آ گئی اور پھر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پولیس نے اپنی تحویل میں لے کر ان پر مقدمہ درج کر دیا۔ مجھ کو خوشی تو تھی کہ مجھ پر حقیقت کھل گئی اور میری جان بچ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ میرے دل میں ایک کسک اور حور کی وہ محبت جو مجھے اس کے ساتھ تھی آج بھی پہلے دن کی طرح زندہ ہے، اور میں جب دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہوں تو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے جیل ضرور جاتا ہوں۔ وہ بھی شرمندہ ہے، معافی مانگتی ہے، اس کے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کہ اسے معاف کر دوں، گھر لے جاؤں، اپنی خوبصورت زندگی کو پیچھے سے پھر سے شروع کروں۔ دوسری طرف اصغر میرا ہی نہیں بلکہ کوئی اور ان بھولے بھالے نوجوانوں کا مجرم بے حد جسے انہیں 4 پیسوں کی خاطر نشے کی لت میں دھکیل دیا۔ اس لیے اس کے لیے تو معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دل تو بے شک اس کے نام سے دھڑکا، مگر یہ محبت کی دنیا اور یہاں کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس کی عدالت میں بے وفائی کی کوئی معافی نہیں۔ میں اپنے دل پر پیر رکھ کر اپنا دل کچل دیتا ہوں۔